अस्सलाम वालेकुम सामीन करام, हमारी सीरीज़ का एक न्यू सेशन। आज हमारे साथ हमारे दोस्त इंजीनियर राना सरमद महमूद साहब जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। वो एक सोशल एक्टिविस्ट टीचर भी है, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, पीएचडी स्कॉलर हैं हमारे साथ, पब्लिक स्पीकर है। उन्हें वेलकम करता हूँ। वेलकम सर। सर थैंक यू सो मच। क्या हाल है आपका? जी कैसे हैं आप सर? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी ओवर दिस प्लेटफॉर्म। जी अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सो मच। आपने अपना कीमती टाइम दिया, आपने कीमती टाइम में से टाइम निकाल के ऑडियंस के लिए आज के लिहाज से एक सेंसिटिव टॉपिक है जिस पे हम आप डिस्कस करने जा रहे हैं, अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करने लगे हमारे साथ। सर मैं चाहूँगा कि आप अपना कंप्लीट इंट्रोडक्शन जो है मेरी ऑडियंस को करवा दें। सर श्योर। Myself, Engineer Rana Sarmad Mahmood. I am working as a lecturer in the Department of Electrical Engineering at Institute of Southern Punjab, Multan. Meanwhile, I am moving with my PhD research from ComCert University, Lahore. और इसके साथ साथ इस कोविड-19 में हमारी मैक्सिमम कोशिश चल रही है कि ऑनलाइन सेशंस पे ज्यादा से ज्यादा गौर किया जाए और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए अपने स्टूडेंट्स के लिए मैक्सिमम ऐसे प्रोडक्टिव सेशन अरेंज किए जाए जिसमें एटलीस्ट जो रेगुलर बेसिस पे हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं, जो नीड ऑफ द टाइम, नीड ऑफ द आवर है, उस पे उनको आगाही हम मैक्सिमम दे सकें। और इसी को कंटिन्यूटी को देखते हुए आज आपके चैनल ने मौका दिया है और इंशाल्लाह मैं चाहूंगा जो मेरे पास नॉलेज है, जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं अपने ऑडियंस के साथ शेयर करूं और एटलीस्ट इस सेशन के बाद कुछ ना कुछ हमें अच्छा सीखने को जरूर मिले। सर वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर प्लेटफॉर्म। आई एम होपिंग कि इसको हम अच्छे तरीके से लेके चलेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है सरमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। वंस अगेन आपका थैंक यू सो मच। अच्छा सर, जैसा कि हमारा टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स, तो मैं ये चाहूंगा कि गर्ल्स के लिए आप क्या समझते हैं, एजुकेशन जो है वो जरूरी क्यों है? सर starting with the very basic about education, about what is actually education. We are living in Pakistan. We belong to South Punjab. Like we are living, I am living in Multan. तो एजुकेशन हर इंसान के लिए उतनी ही जरूरी है जितना उसके लिए खुराक जरूरी है, जितने उसके लिए ताजा हवा जरूरी है। एक सेहतमंद माशरा कभी भी तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसमें लोगों के पास तालीम नहीं है। तालीम हमें सिखाती क्या है? बेसिकली हम लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया हुआ है तालीम को। हमने एजुकेशन के वर्ड को एज अ बिजनेस, एज अ इनकम के तौर पे देखा हुआ। व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि जो एजुकेशन है ये बेसिकली माशरे के आदाब सिखाती हैं आपको कि आपने में माशरे में ट्रीट कैसे करना है, आपने उठना बैठना कैसे है, आपने लोगों के साथ मेल जोल कैसा रखना है, आपने किस मौके पे क्या बात करनी। क्योंकि तालीम आपको शऊर देती है, तालीम आपको पैसा जरूर देती है, उसी डिग्री की बेस पे आप अर्न करते हैं, लेकिन जो शऊर है वो आपको उस 4 साल डिग्री में मिलता है। उसके बाद आप फर्दर मास्टर्स करें, आप अपनी हायर एजुकेशन की तरफ जाएं, वो ऑफ एंड ऑन साथ साथ आपकी लर्निंग रहती है। जो आपका क्वेश्चन था कि व्हाई एजुकेशन फॉर गर्ल्स इज इंपॉर्टेंट, व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि विदाउट एजुकेटिंग आवर गर्ल्स, जिसमें हमारी बहन भी है, हमारी बेटी भी है, हमारी मिसेज हैं, बच्चे हैं, व्हाटसोएवर, एक लड़की के लिए तालीम उतनी ही जरूरी है जितनी एक मर्द के लिए तालीम जरूरी है। क्योंकि किसी ने गलत तो नहीं कहा, हमारे अहादीस में भी ये लिखा गया है कि एक लड़की को, एक औरत का तालीम दो और अपनी 7 नस्लों को संवार दो। तो जहां लड़कों की तालीम की, लड़कों की एजुकेशन की बात होती है, उसी तरह औरत की तालीम भी उतना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है? ये माशरे की जरूरत है, ये हमारी अपनी जरूरत है, ये हमारी डिमांड है। ये सारी चीजें बहुत बाद में आती है, लेकिन पहला क्वेश्चन, उसका आंसर यहां तक हमारा महदूद रहता है, लड़की की तालीम भी जरूरी है जितनी लड़के की तालीम जरूरी है। अगर मैं पढ़ रहा हूं तो मेरे घर में, मेरी फैमिली से स्टार्ट लेते हैं, मेरे घर में जो जो फीमेल्स मौजूद हैं उनकी तालीम भी उतनी जरूरी है। एक पढ़ा लिखा माशरा हमेशा आपको तब मिल सकता है जब औरत को भी प्रॉपर तालीम के मौके मिलेंगे। जी अच्छा सलमा साहब, अब ये कहते हैं कि एक माशरे, महज़ब तहजीब और तहजीब याफ्ता माशरे के
جو بنیاد ہے وہ ایک عورت سے ہوتی ہے, اور اس کے لیے ایجوکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے. جی بہت اچھے طریقے سے آپ نے کولیبوریٹ کیا اس کوشچن کا آنسر کو. تو سر نیکسٹ کوشچن میرا یہ ہے کہ اب دیکھا جاتا ہے کہ عورت کو کافی سارے مسائل, لڑکیوں کو جو ہے نا کافی مسائل کا سامنا ہوتا ہے, تو ہم کس طرح سے اپنے مطلب ایز اے اس معاشرے کا ہم بھی پارٹ ہیں, ہمارا کون سی رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہماری جو بہنیں ہیں, ہماری بیٹیاں ہیں, ہماری مائیں جو بہنیں ہیں, وہ اپنی ایجوکیشن جو ہے وہ بہتر وے میں کر سکیں, کون سی چیزوں کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے ہماری سوسائٹی میں؟ سر اگر ہم سوسائٹی پوائنٹ آف ویو سے بات کریں, لائک وی بوتھ بلانگس ٹو ساؤتھ پنجاب, اور جس ادارے میں سرو کر رہا ہوں, آئی کین پراؤڈلی سے دیٹ آور انسٹیٹیوٹ از امنگ دا بیسٹ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ان ساؤتھ پنجاب. آپ کے سندھ بارڈر تک, آپ کے بلوچستان بارڈر تک, آپ کے اپر پنجاب تک ہمارا ادارہ الحمدللہ, وداؤٹ ٹیکنگ the name of my institution, everyone knows that our institute is the best among all. اگر اسی پوائنٹ آف ویو سے میں عورت کی تعلیم پہ بات کروں اور اس کی بہتری کی طرف بات کریں, تو سر برابری ہر جگہ موجود رہتی ہے. ایک عورت کی تعلیم پہ جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ اس کے یکساں حقوق, اس میں ان کا احترام, اس میں ان کی جو پریورٹیز ہیں, ان کی ایبلٹیز ہیں, وہ ساری شامل ہو جاتی ہیں. آپ ماشاءاللہ مقبول صاحب ایک ادارے کو سرو کر رہے ہیں, اینڈ یو نو بیٹر اباؤٹ یور پلیس, یو نو بیٹر اباؤٹ یور اسٹیٹ, کہ آپ کس طرح سے اس سارے پروسیس کو دیکھتے ہیں. ہم مسائل کی اگر بات کریں تو آج سے 1400 سال پہلے ہمیں بتا دیا گیا تھا کہ عورت کا مقام کیا ہے. قرآن پاک میں ہر چیز کا کھلے الفاظ میں ہمیں مطالعہ ملتا ہے. اس میں مرد کا مقام, اس میں عورت کا مقام اور ان کے حقوق پہ بات کی جاتی ہے. جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک سے بڑھ کر ایک مسلمان کے لیے کوئی بڑی کتاب نہیں ہو سکتی جو اس کے لائف کے لیے اگزامپل ہو اور لوگوں کو سکھانے کے لیے جس سے آپ کو کوئی سبق ملے. ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اب بہت بہتری آتی جا رہی ہے. لوگوں کو خود سمجھ آ رہی ہے کہ ایک عورت کی تعلیم کیوں ضروری ہے. اس کے پیچھے سر ملٹیپل ریزنز ہیں. وہ ریزنز آپ کے ود دا پیسج آف ٹائم ڈیولپ بھی ہو رہی ہیں, ان ریزنز میں چینجنگ بھی آ رہی. اگر میں کہوں عورت کو تعلیم دیتے ہیں ایکویلٹی پہ, ان کا کانفیڈنس لیول بلٹ ہوتا ہے, وہ معاشرے میں اپنا رول ادا کرتی ہیں. وہ جب خود تعلیم حاصل کرتی ہیں, ان کی خواہش ہوتی ہے ان کے بچے بھی آگے تعلیم حاصل کریں, کیونکہ جو تعلیم سے لگن اور شعور ایک ماں حاصل کر سکتی ہے اور آگے اپنے بچوں کو دے سکتی ہے, وہ شاید اس طرح سے ایک باپ نہ کنوے کر پاتا ہو. میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ ماں اور باپ دونوں گھر کا ایک اہم ستون ہے. ٹھیک ہے, اس میں اگر ہم ستون پہ بات کریں تو ماں جو ہے وہ بچے کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرتی ہے, کیونکہ فادر جاب پہ رہتے ہیں, یا اگر ہماری مائیں بہنیں بھی جاب کر رہی ہیں تو اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے کہ وہ اپنا ٹائم نہیں دے پاتے. سر ماشاءاللہ سے میں اسی کوشچن کو کاؤنٹر کروں گا. میں آپ سے آنسر چاہوں گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے ہمارے معاشرے میں اب عورت کی تعلیم کو تنگ نظری سے دیکھا جاتا ہے؟ میرا آنسر بالکل نہ میں ہوگا. آپ کا آنسر سر اس میں کیا ہوگا؟ کیا یہ تنگ نظری ہے اب؟ جی اب آپ کی آواز نہیں آ رہی سلمہ صاحب, تھوڑا کوشچن ریپیٹ کیجیے گا, سوری انٹرپٹ ہو رہا ہے. بیسیکلی آئی ایم آسکنگ کہ اب کیا آپ کو لگتا ہے ہم اس کو تنگ نظری کی فارم میں دیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ تنگ نظری ختم ہو گئی ہے, اب عورت کو مقام دیا جاتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب, ایسے ہی ہم تنگ نظری کی صورت میں دیکھتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہمارے معاشرے میں ابھی یہ ٹرینڈ چل رہا ہے کہ آپ نے پڑھ کے کیا کرنا ہے, آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. اور دیکھیں دوسرا ٹرینڈ یہ ہے کہ ہمیں بہو جو چاہیے, وہ وائف چاہیے, وہ پڑھی لکھی چاہیے. ہم اپنی بہن بیٹی کی جو ہے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جی وہ اس نے نہیں پڑھنا, آپ نے پڑھ کے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ابھی تک کافی امپروومنٹس کی ضرورت ہے, کافی ورک کرنے کی ضرورت ہے اس گرلس کے ایجوکیشن سیکٹر پہ, کہ اپنی بہنیں بیٹیوں کو ہمیں ان پہ اتنا ٹرسٹ ہونا چاہیے, انہیں پڑھنے دینا چاہیے, کیونکہ یہ ضروری ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ کے ایسے سمجھ لیں کہ پوری فیملی کو انہوں نے سنبھالنا ہے, آپ کے بچوں کی پرورش جو انہوں نے کرنی ہے. اگر وہ ایجوکیٹڈ ہوں گی تو بچوں کی پرورش بہتر وے میں کر سکے گی, آپ کا گھر جو ہے وہ بہترین طریقے سے چل سکتا ہے. جی سر. ٹرو, بالکل آپ نے ٹھیک کہا سر. اسی کو میں اگر کنٹینیو کروں, لائک میں جو اپنا آنسر کنٹینیو کر رہا تھا اسی میں کچھ ایڈیشن کروں. ہم کہتے ہیں عورت ایک گھر کو بناتی ہے, تو جو نیشن کی بلڈنگ ہے, نیشن ڈیولپمنٹ میں عورت کا اتنا ہی بڑا ساتھ رہا ہے. ہم قیام پاکستان سے سٹارٹ کرتے ہیں. محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی قائد اعظم محمد علی جناح کے شانہ بشانہ رہی ہیں, انہوں نے اپنا اہم پارٹ ادا کیا ہے پاکستان کی ترقی میں, پاکستان کو بنانے میں. ہم آگے چلے, ہمارے پاس الحمدللہ کئی ایسی بہنیں بیٹیاں
موجود ہیں جو اپنا پارٹ ادا کرتی آ رہی. ہماری وزیر اعظم گزری محترمہ بے نظیر بھٹو بہت بڑا نام تھا جو پاکستان کے لیے ان کی خدمات ہیں سب لوگ جانتے ہیں. ہمارے پاس ینگ سافٹ ویئر ایکسپرٹ عرفہ کریم تھی, اپنا اس نے نام بنایا 13-14 سال کی عمر میں. ہمارے پاس اس ٹائم لیونگ لیجنڈ منیبہ مزاری موجود ہیں جنہوں نے اس پورے ایک ٹریجک انسیڈنٹ کے بعد بھی اپنے آپ کو سنبھالا. ہمارے پاس شہید کیپٹن مریم مختار موجود ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے اپنا نام بنایا. ہماری خواتین موجود ہیں, ہمارے ہی گھر سے, یہ ہمارے ہی معاشرے سے پیدا ہوئی ہیں اور انہوں نے اپنا نام بنایا ہے. لیکن جو سر جو ہمارا ایک ٹاپک ہے, جو کوشچن ہے کہ عورت کے لیے تعلیم ضروری کیوں ہے, تو میرے خیال سے اگر ہم خواتین کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ عورت کی تعلیم جتنی ضروری تھی اور اس کے لیے انہوں نے جو پاکستان کا نام روشن کیا ہے وہ مرتے دم تک رہے گا. ہماری آنے والی نسلیں بھی ان کو یاد رکھیں گی, ہم ان کو کبھی بھلا ہی نہیں سکتے کہ ان کی جو خدمات رہی ہیں وہ قابل ستائش ہمیشہ سے رہی ہیں. جہاں تک آپ کا کوشچن ہے کہ وائی ایجوکیشن فار وومن از امپورٹنٹ, میں اس میں ہمیشہ سر 2-4 چیزیں ایڈ کرتا ہوں کہ ایک عورت کی تعلیم اتنی ضروری ہے جب اسٹوڈنٹ ہو وہ اور خود بیٹھ کے وہ پرسنلی آبزرو کرے. ماشاءاللہ آپ بھی اسٹوڈنٹ رہے ہیں, میں بھی اسٹوڈنٹ ہوں, میں پڑھا بھی رہا ہوں, میرے پاس بھی کلاس روم میں میل بھی ہیں فیمیل بھی ہیں. تو جب میں ان سے اکثر کوشچن پوچھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ عورت کی تعلیم اتنی برابر ضروری ہے, تو وہ اچھے جو اسٹوڈنٹ ہیں جو ایک پازیٹیو اپروچ والے, وہ سب سے پہلے کہتے ہیں سر ہم اپنے گھر سے سٹارٹ لینا چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کیا ہماری بہن کو تعلیم دی جا رہی ہے. اگر ہماری بہن کو تعلیم دی جا رہی ہے اس کا مطلب پوری دنیا میں عورت کہیں بھی ہے اس کو ہم کبھی بھی اس پوائنٹ آف ویو سے نہیں دیکھیں گے کہ اس کے لیے تعلیم ضروری ہے یا نہیں ضروری. تو الحمدللہ ہمارے لوگوں میں پازیٹیو اپروچ آ رہی ہے, ان کی تھنکنگ پازیٹیو ہوتی جا رہی ہے, اینڈ آئی ایم ہوپ فل کہ ود دا پیسج آف ٹائم یہ انشاءاللہ تعالی ریشو بیلنس ہو جائے گی. اور الحمدللہ ہماری فیمیل جو ہیں, ہماری لڑکیاں بچیاں جو ہیں وہ ٹاپ کر رہی ہیں, ٹھیک ہے, کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی پروفیشن میں ان کو پراپر مواقع دیے جا رہے ہیں, اسی وجہ سے وہ پراپر اپنا پارٹ بھی ادا کر رہی ہیں. جی سرمد بھائی, میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ بعض کا یہ آج کل جو ہمارا ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں تو بچیوں سے یہ کہا جاتا ہے جی آپ شادی کر لیں, آپ نے کیا کرنا ہے پڑھ کے. اب ایک بچی ہے, اس کا جو ایشو ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ میں اپنی پہلے ایجوکیشن کمپلیٹ کر لوں. یہاں پہ کنفلکٹ آ جاتا ہے فیملی کے ساتھ. اس کنفلکٹ کو ہم کیسے میٹ کر سکتے ہیں, اس کنفلکٹ کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ سر ان مائی اوپینین, ان مائی پوائنٹ آف ویو, ایک نارملی سی چیز ہے کہ جب ایک بچہ میٹرک کرتا ہے اس کو ہمیں اتنا فری ہینڈ ضرور دینا چاہیے کہ وہ ڈیسیژن لے سکے میں نے کس پروگرام کو اپروچ کرنا ہے, ایف ایس سی پری میڈیکل کرنی ہے, پری انجینئرنگ کرنی ہے, آئی سی ایس کرنا ہے, آئی کام کرنا ہے. اسی طرح جب وہ بچہ انٹر کے بعد یونیورسٹی انٹر ہونے جاتا ہے تو فادر مدر کو چاہیے کہ اس کو ایٹ لیسٹ الاؤ کریں کہ ایز پر انٹرسٹ وہ اپنا سبجیکٹ سلیکٹ کرے. جہاں پہ بات آ جاتی ہے کہ بچیوں کو ان طرح کے پرابلمس کو سامنا کرنا پڑتا ہے, تو وہ سر کیوں سامنا کرنا پڑتا ہے؟ بیسیکلی ہم لوگوں نے ایک ڈیسیژن نہیں لیا ہوتا, کیونکہ کوئی بھی چیز ہے وہ ٹائملی ڈیسیژن لے لیا جائے وہ کبھی خراب نہیں ہوتی. لائک ہم نارملی کہتے ہیں, ہماری بیٹی ہماری بہن ہمیشہ کہتی ہے کہ میں اپنی ڈگری پوری کر لوں اس کے بعد میں شادی کی طرف چلی جاؤں گی. بیسیکلی اس کی تھنکنگ بھی پازیٹیو ہوتی ہے, وہ بھی اپنا کیریئر ایک گول ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے, وہ اس کو اپروچ کرنا چاہتی ہے. لیکن جو گھر والوں کی تھنکنگ ہے سر, واٹ آئی پرسنلی بلیو کہ وہ ابھی تک شاید اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی. لیکن اگر ان کی ایڈوانس نہیں ہوئی تو ان کا کنسرن بالکل ویلڈ ہوتا ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے ہم اس معاشرے کا حصہ ہیں جس میں جب بیٹی بلوغت کی طرف جاتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ بس اب اس کی شادی کر دیں, بہت پڑھ لیا. لیکن میرے خیال سے جس گھر میں ماں باپ اتنے ایجوکیٹڈ ہیں, ان کو پتہ ہے کہ بیٹی کی تعلیم کتنا ضروری ہے, تو وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہ اس کی ڈگری کو روکا جائے اور اس دوران اس کی شادی کر دی جائے. ان کی پہلی پریورٹی ہوگی کیریئر, اس کے بعد ایک اچھا رشتہ ڈھونڈ کے اس کی شادی کر دی جائے. لیکن سر ہم اگر معاشرے کی بات کرتے ہیں, ہم زیادہ دور نہیں جاتے, وی بلانگس ٹو پاکستان. ہم اپنے معاشرے, اپنے رسم و رواج, اپنے رکھ رکھاؤ کے حوالے سے جب بات کرتے ہیں تو ہمیں خود آئیڈیا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس معاشرے کی نیڈز کیا ہیں, معاشرے کے کنسرن کیا ہیں. کیونکہ وہ ایک ورڈ ہے نا پنجابی کا کہ لوگ کی کہیں گے, تو سر بیسیکلی وہ جو لوگ کیا کہیں گے نا, وہ لوگوں نے کہنا ہی کہنا ہے. اگر ایک ماں باپ نے ڈیسیژن لیا ہوا ہے کہ اس کی بیٹی نے یہ پڑھنا ہے, اس کی بیٹی کی یہ خواہش ہے, اس نے اس پروگرام میں جانا ہے, تو اس کا مطلب ہی اور شی کین ڈو, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ گرلس,
تو she can easily do what she has decided, what she has learned. تو اس کو اتنا فری ہینڈ ضرور دینا چاہیے. باقی ماشاءاللہ جتنے ہم ایڈوانس معاشرے میں رہ رہے ہیں, ہماری بیٹی کو بہن کو پتہ ہے لمٹس کا, باؤنڈریز کا, ڈومینس کا, تو وہ اچھے معاشرے کا جب حصہ بن چکے ہیں تو اس معاشرے کو اڈاپٹ کرنا بھی ہماری ذمہ داریوں میں شامل ہے. لیکن اگر ہم اس سے انکار کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سیکھنا نہیں چاہتے, تو پھر ہمارے وہ سارے ایشوز جنم لیتے رہیں گے جو عورت کی تعلیم میں رکاوٹ ہیں, جو عورت کے لیے مسائل پیدا کر رہے ہیں. ان کو ہم کبھی کاؤنٹر بھی نہیں کر سکیں گے, ان کا ہم مقابلہ چاہتے ہوئے بھی نہیں کر سکیں گے. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. سرمد بھائی میرا نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ اب کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں گرلز کے حوالے سے, تو ایسی I guess we are facing technology issues, اور ہمارے جو ہوسٹ ہیں ہمارے سے رابطہ منقطع ہو گیا. I'm hopeful کہ ویری سون وہ آ جائیں گے سر. جی 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 نیٹ کا ایشو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گیا. اچھا سرمد بھائی میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ فیمیلز کو نا ہمارے میں بھی کیونکہ ٹیچنگ فیلڈ سے ہی ہوں, تو انہیں نا پرابلم یہ ہوتا ہے کہ انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ سر ہم جو اپنا کیریئر ہے وہ کس طرح سے سلیکٹ کریں. تو یہاں پہ میں یہ بھی بات کرنا چاہوں گا موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ میری جو بچیاں میری بہنیں جو مجھے سن رہی ہیں تو انہیں یہ فائدہ ہو سکے کہ وہ اپنے کیریئر کے انتخاب کے لیے کس طرح سے اپنی جو رہنمائی ہے وہ کر سکے, یا کیریئر کا انتخاب کر سکے, کس طرح سے وہ اپنا جو سلیکشن ہے وہ اس کو بہترین وے میں اپنا انٹرسٹ جو ہے اس کو آگے لا سکے. سر تھینک یو. یہ ٹیکنالوجی ایشوز تو ہمارے ساتھ ساتھ رہیں گے, بٹ آئی ایم ہوپ فل کہ وی ول بی کنڈکٹنگ دس سیکشن اسی طرح لے کے چلیں. سر کمنگ ٹوورڈز یور کوشچن, اسٹارٹ میں نے جب بات کی تھی کہ عورت کے لیے تعلیم اتنی ہی ضروری ہے جتنی ایک مرد کے لیے ضروری ہے, وہ چاہے کسی بھی ایج سیکٹر میں ہو. یہ لیم ایکسکیوز تو ہمارے پاس اب وجود میں آ ہی نہیں سکتی کہ ہمارے پاس مواقع نہیں ہے تعلیم کے لیے, ہمیں اپرچونٹیز نہیں دی جا رہی. ماشاءاللہ سے اتنے ہم ایڈوانس دور میں رہ رہے ہیں کہ 50 روپیز کے لوڈ پہ ہم ایک انٹرنیٹ پیکج کر سکتے ہیں, اور آن لائن ہمارے پاس ہر طرح کے پلیٹ فارم اویلیبل ہے جہاں سے ہمیں کاؤنسلنگ بھی مل سکتی ہے, جہاں سے ہم یہ ڈیسیژن لے سکتے ہیں کہ کون سا پروگرام ہمارے لیے بہتر ہے, کس پروگرام کو ہم آپٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک ہماری بہنوں اور بیٹیوں کی بات ہے تو میرے خیال سے ان کے لیے بھی اتنے ہی یکساں مواقع موجود ہیں. لیکن جب آپ کے پاس ڈیسیژن کی باری آتی ہے, لائک if I talk about my South Punjab region, جو لوور ساؤتھ پنجاب بیلٹ ہے جو ملتان کے بعد سٹارٹ ہوتے ہیں, جہاں پہ اپرچونٹیز کم ہے. بیسیکلی واٹ آئی پرسنلی بلیو کہ یہ کیبنٹ, یہ جو لوگ ہیں بہت انٹیلیجنٹ ہے, ان کے پاس نالج ہے, یہ دے آر اسکلڈ, ان کو تھوڑا سا پالش کیا جائے اچھے طریقے سے سامنے آ سکتے. لیکن ہمیشہ کسی بھی چیز کا ڈیسیژن لینے سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ کا ذاتی انٹرسٹ کس سائڈ پہ ہے, کیونکہ کوئی بھی چیز فورسفلی آپ کو نہیں پڑھائی جا سکتی. اگر آپ کسی بھی کام کو فورسفلی اڈاپٹ کریں گے تو آپ کبھی اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں. کامیابی ان سینس کہ لیٹ سے if I give my example, I am an electrical engineer. If I am forced to study biological sciences, مجھے بایولوجی پڑھنے کا کہا جائے تو شاید میں کبھی بھی نہ پڑھ سکوں, because I have zero interest in biology, I have zero interest in chemistry. Same is the case with our girls, with our young boys, جو کہ اپنا کیریئر سٹارٹ کرتے ہیں لیکن ڈیسیژن میکنگ نہیں ہوتی, وہ وہاں پہ پریشانی کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ جب آپ ڈیسیژن سالڈلی نہیں لے پاتے, آپ کو یہی نہیں پتا آپ کا انٹرسٹ کس سائڈ پہ ہے, تو آٹومیٹیکلی آپ سفر کرتے ہیں. سب سے پہلے دیکھا جائے آپ انٹرسٹ کتنا لے رہے ہیں اس ٹاپک میں جو آپ کے لیے ریکوائرڈ ہے. آپ کو پتا ہے کہ اس ڈگری کے بعد آپ اپنے آپ کو کس پوزیشن پہ دیکھتے ہیں. آپ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں, آپ جاب کرنا چاہ رہے ہیں, آپ اکیڈیمیا میں آنا چاہ رہے ہیں, آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ کو سرو کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کو اس کے میرٹس اینڈ ڈی میرٹس کا پتہ ہونا ضروری ہے. ہمیشہ ڈیسیژن آپ کا تب سکسیسفل ہو سکتا ہے. پھر ایک ہمارے پاس اور تھنکنگ ڈیولپ ہوتی ہے, جو ہمارے رشتہ دار, ہمارے ریلیٹیو جن کو ماموں بننے کا زیادہ شوق ہوتا ہے,
جو کہتے ہیں نہیں بیٹا آپ نے انٹر کر لیا, آپ یہ ڈگری پڑھ لو, آپ یہ پڑھ لو, آپ یہ پڑھ لو. واٹ آئی پرسنلی بلیو کہ ماں باپ اور بہن بھائی کے علاوہ کسی کا ڈیسیژن لینے میں ہاتھ نہیں ہونا چاہیے. مشورہ سب کا لو, سنو سب کی, لیکن کرو اپنے من کی, جو آپ کو بہتر لگتا ہے, جو آپ کو لگتا ہے واقعی میں آپ کے لیے کمفرٹیبل ہے اور آپ پڑھ سکتے ہو. چاہے وہ آرٹس ہو, آپ کے پاس سوشل سائنسز ہو, فزیکل سائنسز ہو, بایو سائنسز ہو, ٹیکنیکل انجینئرنگ سائڈ ہو, لا پڑھیں, آپ کچھ بھی پڑھیں, اگر آپ کا انٹرسٹ ہے آپ اس سبجیکٹ کو اڈاپٹ کریں, نہیں تو آپ پھر کبھی کامیاب نہیں ہو سکیں, آپ کا دل ہی نہیں لگے گا اس سبجیکٹ میں, آپ کے لیے ڈیفیکلٹیز آل دا ٹائم موجود رہیں گی. سو آئی وڈ ریکمینڈ کہ میک یور مائنڈ, چوز یور انٹرسٹ, جس سائڈ پہ آپ کو بہتر لگتا ہے آپ جا سکتے ہیں, آپ اس کو سلیکٹ کریں. یہ نہیں کہ آپ کو کسی نے کہہ دیا, کسی نے گائیڈ کر دیا, کسی نے اسکوپ بتا دیا, آپ بس جو کان کہیں سے پکڑے آپ اس طرف چل پڑے. نہیں, ڈیسیژن از آلویز یورز. جس طرح آئی آلویز سے کہ یو ہیو ٹو بی یور اون ہیرو. آپ اپنے لیے ہیرو ہیں, آپ کے لیے کوئی ہیرو نہیں ہو سکتا. ایک مسلمان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ کوئی ہیرو نہیں ہے. اس کے بعد اس کے ماں باپ, اس کے اساتذہ, رول ماڈل ضرور ہو سکتے ہیں, لیکن ہیرو آپ کی لائف میں آپ خود ہیں. آپ کو اپنے آپ کو دوسروں کے لیے رول ماڈل بننا ہے. پھر ہی ہمارا جو کانسیپٹ ہے ایجوکیشن فار وومین, اکویلٹی فار وومین, اپرچونٹیز فار وومین, اور ساری چیزیں اچھے طریقے سے ہو سکتی ہیں. اگر یہ نہیں ہوگا, اس تھنکنگ کے ساتھ ہم موو نہیں کریں گے, تو ہم پرابلم کی طرف جاتے رہیں گے. جی سرمد بھائی, ایک نیچے ایک کمنٹ میں نے آپ کو شو کیا ہے, کر لیجیے. کچھ میرے خیال سے کوشچن کرنا چاہ رہے تھے آپ سے, تو اس کو ایکسپلین کر دیجیے گا تھوڑا سا. جی اویس صاحب ماشاءاللہ ہمارے انجینئر ہیں, اور تھینک یو اویس فار کنٹینیوسلی سپورٹنگ اس. اور آپ کا کوشچن بہت انٹرسٹنگ ہے. جسٹ گیو ا فیو سیکنڈز ٹو می, میں ایک دفعہ اس کو پڑھ لوں, میں اس کا آنسر کرتا ہوں. ہاں رائٹ. اچھا, اس میں بالکل اویس صاحب اینڈ مقبول صاحب, آپ کے اس پلیٹ فارم کے توسط سے میں اس کا آنسر کرنا چاہوں گا. بیسیکلی ہمیں دیکھا جاتا ہے کہ ہم لوگ اسٹیٹس اور ٹائٹل کانشیس ہیں. میں جب انجینئر بنا تو مجھے کچھ لوگوں نے کہا کہ یار باقی انسان وہی ڈگری کرے جس میں نام کے ساتھ کوئی ٹائٹل لگ سکے. لائک ڈاکٹر ہے, وہ اپنے نام کے ساتھ ڈاکٹر لگا سکتے ہیں. لائر ہے, وہ ایڈوکیٹ لگا لیتے ہیں. آئی ایم این انجینئر, میں نے انجینئر لگایا ہوا. اٹس دا نیڈ آف دا ٹائم, اٹس دا نیڈ آف ڈگری. آپ کی ڈگری کی ریکوائرمنٹ ہے. لیکن بیسیکلی اگر ہم دیکھا جائے نا, تو اس میں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ہمارے لوگوں کی تھنکنگ ڈیولپ ہو چکی ہے. ہم نے یا تو ڈاکٹر بننا ہے یا ہم نے انجینئر بننا ہے. ہمارے پاس سینکڑوں کی تعداد میں ڈگریز موجود ہیں, سینکڑوں کی تعداد میں ڈسپلن ڈپارٹمنٹ موجود ہیں, جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں اپنے فیوچر کی گروتھ کے لیے, جن کو ہم پراپرلی یوٹیلائز کر سکتے ہیں. جو ہمارے آڈینس سے کوشچن تھا کہ ہمارے لوگوں کا فوکس ڈاکٹر اور انجینئرز پہ کیوں رہتا ہے, واٹ آئی پرسنلی بلیو کہ ڈاکٹرز اور انجینئرز وہ واحد پروفیشن ہے جو اس ملک کو بنانے میں ہمیشہ ساتھ ساتھ موجود رہے ہیں. میں اس میں کسی اور ڈپارٹمنٹ کو یا اور ڈسپلن کو ڈیگریڈ نہیں کر رہا, لیکن میں صرف ان کا آنسر کر رہا ہوں کہ واقعی یہ دو ڈپارٹمنٹ جو کہ مین پلرز میں شامل ہیں, کہ اگر ایک عمارت بنی ہے اس کے 4 مین پلرز ہیں, تو ان میں ڈاکٹر اور انجینئر کا لیڈنگ رول ہمیشہ سے رہا ہے. ڈاکٹر کے ساتھ آپ کے کمپاؤنڈرز بھی ہیں, آپ کے بایو سائنسز والے بھی ہیں, لیب ٹیکنیشین, سارے لوگ موجود ہیں. لیکن وہ بات یہ کہ جو ایک مین ڈپارٹمنٹ ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. سیم انجینئرز میں دیکھیں, وی ہیو ملٹی انجینئرنگ ڈسپلنس. ہمارے پاس الیکٹریکل, میکینیکل, سول, کیمیکل, پیٹرولیم, ایکس وائی زی, بہت سے ڈسپلنس موجود ہیں. لیکن ہم لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ اگر ہم ایک ہی ڈسپلن پہ فوکس کر کے بیٹھے رہیں گے تو اٹس ویری آبویس ہمارے ملک سے جابس کے مسائل بھی آنے لگیں گے, ہمارے پاس انڈسٹریل پوائنٹ آف ویو سے بھی ایشوز آئیں گے, ہمارے پاس ان کو پراپرلی انگیج کرنے کے لیے مواقع نہیں رہیں گے. تو ہمیں چاہیے تھوڑا سا اس بارے میں سوچیں کہ ان 2 ڈگریز کے علاوہ بھی دیکھیں, بہت سی ڈگریز ہیں. آرٹس کے اندر ہماری گروتھ ہے, سائنسز کے اندر گروتھ ہے, ہمارے پاس لا ہے, ہمارے پاس اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بہت اچھے اچھے کورسز موجود ہیں. تو ہمیں تھوڑا سا اپنی تھنکنگ کو براڈ کرنا ہے, ہمیں اپنی تھنکنگ کو ایکسپینڈ کرنا ہے, تاکہ ہمیں چیزیں سمجھ اچھے طریقے سے, نہ کہ ہم صرف اس چیز پہ فوکس کر کے بیٹھے کہ ہمیں وہ ڈگری چاہیے جس میں ہمیں
टाइटल मिलेगा, हमें लोग डॉक्टर साहब कहेंगे, इंजीनियर साहब कह के बुलाएंगे, आई वुड रिकमेंड कि प्लीज थोड़ा सा इस पर गौर करें, पढ़ें इस बारे में. एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट, इसीलिए तालीम की बार बार बात की जाती है. पढ़ाना, शऊर आपको हमेशा तालीम से आएगा. अर्निंग आपकी रहेगी, लेकिन जो शऊर है वो तालीम हमें देगी. बिल्कुल. सरमद भाई बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया. मुझे पता है कि आपकी अभी क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है क्योंकि हमारे पास टाइम एंड हो चुका है. तो सर लास्ट पे आपसे एक स्पेशल मैसेज, मेरी एक सेशन सीरीज की रिवायत है जिसको कायम रखते हुए आपकी तरफ से एक स्पेशल मैसेज होना चाहिए मेरी ऑडियंस के लिए. तो इसके बाद फिर इंशाल्लाह वाइंड अप की तरफ चलते हैं. सर थैंक यू सो मच. मैं हमेशा से कोशिश मेरी होती, मैं कहीं भी एज अ गेस्ट स्पीकर या एज अ होस्ट के तौर पे मौजूद हूँ, तो मैक्सिमम कोशिश रही है कि कोई एक आदि ऐसी लाइन में शेयर करता जाऊं जो एटलीस्ट कुछ टाइम तक हमारे दिमागों पे हमारे उसके असरात मौजूद रहें. लाइक इस सेशन के हवाले से मैं ये कहना चाहूंगा, हमारा जो टाइटल था कि एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट फॉर वुमेन. सिर्फ इंसान ये सोच ले कि बेटी बहन हर किसी के घर में मौजूद है, अगर आप उसको प्रॉपर हक देंगे पढ़ने का. एक घर में अगर बहन और भाई एक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो प्रॉपरली आगे मूव करेंगे. लेकिन अगर कहीं पे ये थिंकिंग डेवलप होना स्टार्ट होगी कि बहन को थोड़े से लो ग्रेड स्कूल में एडमिशन करवा दिया और भाई को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया, तो तफरका वहां से पैदा होना स्टार्ट हो जाता है. वहां से ही हमारे पास इक्वालिटी का जो वर्ड है उसकी बुनियाद खत्म हो जाती है. कोशिश करें किसी भी आप रूप में हो, भाई, बाप, बेटा, कोई भी कजन के रिलेशन में हो, किसी भी तरह हो, कोशिश करें औरत की तालीम के लिए आवाज उठाएं. क्योंकि एक अगर औरत एजुकेटेड है, एक औरत अगर तालीम याफ्ता है, तो सारी नस्लें आपकी समझ जाती हैं. क्योंकि अगर औरत ही आपके पास तालीम याफ्ता नहीं होगी तो यूं समझ लें कि जो तालीम जो तरबियत होनी है उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाती है. हक हर किसी का मौजूद है. हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद का जिक्र कुरान पाक में कई दफा आया. हकूकुल्लाह पे शायद कहीं ना कहीं आपके लिए बचत भी है, लेकिन जो हकूकुल इबाद है उस पे आपको सवाल भी होंगे, आपको जवाब भी देना पड़ेंगे. और उसी हकूकुल इबाद के अंदर बेटी की तालीम, बेटी के हकूक और फराइज भी शामिल हो जाते हैं. मैं उम्मीद करूंगा जो मेरे ऑडियंस जो मुझे सुन रहे हैं वो इस चीज को अच्छे से समझेंगे भी, और जहां उनका पार्ट अदा करने का मौका उनको मिलेगा, उनका रोल आएगा सामने, वो औरत की तालीम के लिए आवाज भी उठाएंगे और माशरे से उन तमाम बुराइयों को खत्म करेंगे जो औरत की तालीम में रुकावट है. क्योंकि अगर हम औरत को हकूक नहीं दे सकते, औरत का हक उसको नहीं दे सकते, उसका मतलब हम माशरे में कभी भी इंसाफ नहीं कर सकते. मैं दुआ गो हूं मकबूल साहब आपके लिए, आपकी टीम के लिए, आपके इदारे के लिए. अल्लाह पाक आपको तौफीक दे, आप इस तरह के अच्छे सेशंस और करें. लोगों तक आप जो तालीम जो शेयर कर रहे हैं, जो नॉलेज शेयर कर रहे हैं, आप इसको कायमो दायम रखें. अल्लाह पाक आपको सलामत रखे. सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे. थैंक यू. इंशाल्लाह. थैंक यू सो मच. ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा. फिर इंशाल्लाह कभी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ. इंशाल्लाह आपको ऐसे वक्तन फवक्तन जो है आपका टाइम लेते रहेंगे. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. बहुत शुक्रिया सर. थैंक यू सर. अल्लाह हाफिज.